अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुन अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आज मैं एक बार फिर से आपके दरमियान हाज़िर हूँ और आज हम हमारे सातवें इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में गुफ्तगू करेंगे और हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की हयात से तमाम अहले इंसानियत को क्या दर्स मिलता है उसके बारे में भी गौर व फिक्र करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोगों ने महसूस भी किया होगा कि हमारे आइम्माए ताहिरीन में से कुछ चुनिंदा मासूमीन ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में महफ़िलों और मजालिस में ज़्यादा बयान नहीं हो पाता, और अगर बयान किया भी जाता है तो उनकी हयात तैयबा के बारे में ज़्यादा वजाहत नहीं हो पाती। और अकॉर्डिंग टू मी उसमें से एक हमारे सातवें इमाम मूसा जाफ़र अलैहिस्सलाम भी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग ने ये भी गौर किया होगा कि हमारे इमाम ने फरमाया है कि पहले मुझे पहचानो और उसके बाद मुझसे मोहब्बत करो, यानी मोहब्बत के साथ मारिफत इमाम होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यकीनन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको रोज़ा काज़मैन की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ होगा, लेकिन उनमें से ऐसे भी कई अफराद होंगे कि जिन्हें हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम आप सभी के दरमियान हमारे सातवें इमाम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में पेश आए हुए चंद वाक़यात और उन वाक़यात से हमें क्या दर्स मिलता है उसके बारे में आपको बताएं, ताकि इससे आपके इल्म में और इजाफ़ा हो और आपकी मारिफत इमाम में भी और इजाफ़ा हो, ताकि अगली बार जब आप क़ब्र इमाम की ज़ियारत करने जाए तो यकीनन आप और अक़ीदत और ईमान के साथ अपने इमाम को सलाम पेश कर सकें। तो नाज़रीन, एक बात और कि किसी भी इमाम की हयात तैयबा के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक वीडियो के अंदर तो किसी भी इमाम की हयात तैयबा के बारे में ज़िक्र नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वीडियो को मुख्तसर करते हुए हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में हमारे इस ज़िक्र को डिवाइड करेंगे। तब तक आप सभी नाज़रीन व सामईन से गुजारिश है कि हमारे चैनल हयात ज़हरा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप हमारे इस मिशन, जो कि है हमारे दर्से रसूल और उनके अहले बैत के दर्स को दुनिया में आम करने का मिशन है, उसमें आप एक जुड़ सके और हमें सपोर्ट कर सके। आज के इस वीडियो में नाज़रीन हम आपके सामने हमारे इमाम की पैदाइश और उनकी शुरुआती ज़िंदगी में पेश आए चंद वाक़यात को बयान करेंगे और ये भी गौर व फिक्र करेंगे कि इन वाक़यात से तमाम अहले इंसानियत को क्या दर्स मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल। नाज़रीन, हमारे सातवें इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम की विलादत 7 सफ़र 128 हिजरी, which according to English calendar is a date of either 6th or 7th of November 745 AD को वाक़ई हुई। इमाम की विलादत मकाम अबुआ के नज़दीक हुई थी। अबुआ का मकाम उस ज़माने में मक्का और मदीने के दरमियान वाक़ था। जब भी हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मक्के हज या उम्रे के लिए जाना हुआ करता था तो हमारे इमाम अक्सर उस मकाम पे क़याम किया करते थे। उस वक्त के रावी मुबस्सिर बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम शदीद गर्मी के रोज़ में मकाम अबुआ में खेत में वर्क कर रहे हैं। जब मैंने हमारे इमाम से पूछा कि ए फ़र्ज़ंदे रसूल, आप जैसा बासलाहियत शख्स और एक आलिम शख्स ये काम क्यों कर रहा है, बल्कि ये काम तो आपका कोई भी कंपेनियन या सर्वेंट कर देता, तो हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मुबस्सिर बिन उमर से फ़रमाते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे तमाम आइम्माए ताहिरीन और फ़रिश्ते अंबिया में जितने भी नबी गुज़रे हैं सभी किसी न किसी पेशे को बिलोंग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल नाज़रीन, अगर आप देखें तो
ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بائی پروفیشن ایک شیفرڈ تھے، ساتھ ہی ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پروفیشن ایک کارپینٹری کا تھا، اور ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ٹریڈنگ کا بزنس کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے لیے رزق معین کرنے کے لیے یا رزق فراہم کرنے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے بھی ایک بہت ہی اہم درس جو تمام اہل انسانیت کو ملتا ہے وہ یہ کہ تمام اہل انسانیت کے مرد افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے حلالی رزق کو کمانے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت کرتے رہیں۔ یہ ایک اچھی اور حلالی زندگی جینے کا بہت بڑا سہارا ہے۔ چلیے ناظرین، اب ہم ہمارے 7ویں امام کی ولادت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت مشہور صحابی ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور کچھ صحابی اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ دیری گزری ہوتی ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ کو آپ کی زوجہ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا نے یاد کیا ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لال امام موسیٰ ابن جعفر جو کہ ہمارے آنے والے 7ویں امام ہوں گے، ان کی ولادت نزدیک آ چکی ہے۔ امام یہ سن کے اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور ابو بصیر فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری ہوتی ہے کہ امام مسکراتے ہوئے ہم لوگ خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت فرمایا کہ جس کی شکل و صورت ہو بہو اللہ کے نبی موسیٰ سے ملتی ہے، اس لیے آج سے میں اپنے اس لال کا نام موسیٰ رکھتا ہوں۔ تو آپ سمجھیں ناظرین، اس طریقے سے ہمارے 7ویں امام کا نام موسیٰ پڑا، اسی لیے ہم اپنے 7ویں امام کو جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کہہ کے پکارتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قلب کہ میں آپ کے سامنے ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی شروعاتی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کروں، میں آپ تمام سامعین کے سامنے ہمارے امام کی والدہ گرامی بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کے بارے میں چند اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا نارتھ افریقہ کی ایک قبیلے جو کہ آج پریزنٹ ڈے موروکو اور ٹونیسیا کے بیچ سچویٹڈ ہے، اس کو بلانگ کرتی تھی۔ اور یہیں پر ناظرین ایک اور بات ہمارے مائنڈ میں آتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخر کار بی بی حمیدہ خاتون علیہ السلام سے ہی کیوں عقد کیا، جبکہ مدینے میں بھی اس وقت کئی خواتین جو کہ با علم اور باصلاحیت تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ لیکن اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سادات تھے، ان کی لینیج مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، لیکن اس سب باتوں کے باوجود انہوں نے اپنا نکاح بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا۔ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا حالانکہ دوسری کلچر کو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کاسٹ کو بلانگ کرتی تھی، لیکن پھر بھی تو اس کا آنسر میری نظر میں تو ایک سمپل سا یہ ہے کہ بی بی حمیدہ خاتون مولا کی ایک عظیم ترین چاہنے والوں میں سے ایک تھی۔ شی از ون آف دی اسٹرانگسٹ فالوور آف آر 6th امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عالم اسلام میں اس بات کی کہیں قید نہیں ہے کہ نکاح سیم کاسٹ میں یا سیم کلچر میں کیا جائے، جو کہ عموماً آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی سادات لڑکے یا لڑکیوں کا جب نکاح ہوتا ہے تو ان کی فیملیز جنرلی یہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح سادات فیملیز میں کیا جائے، اور اس نکاح کرتے سمے یہ بات کیا غور و فکر نہیں کی جاتی ہے کہ آخر کار لڑکے اور لڑکیوں میں کوالٹیز کیا ہے۔ اسی لیے ایسے نکاح کا کوئی شرعی ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر شرعی ریلیشن ہوتا تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ اور بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کی عظمت میں تو ہمارے چھٹے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا رب میری زوجہ سے راضی، اور ساتھ ساتھ میری زوجہ بھی میرے رب کی ہر اس نعمت پہ شکر ادا کرتی ہے جس سے میرے رب نے میری زوجہ کو نوازا ہے۔
جب بھی اہل مدینہ کی خواتین کو کوئی بھی مسئلے مسائل پیش آتا تھا یا کسی بھی سوال کا جواب لینے کی طلب ہوتی تھی تو وہ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس جایا کرتی تھی، اور تمام اہل مدینہ نے چھٹے امام کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جاؤ تم اس کا جواب مجھ سے نہیں، میری زوجہ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا سے جا کے طلب کرو، یقیناً تمہیں اسی انداز و علم کی روشنی میں جواب حاصل ہوگا کہ جس انداز و علم کی روشنی میں تمہیں جواب دیا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں بہت اچھے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بی بی جناب حمیدہ خاتون علیہ السلام کی عظمت اور مرتبہ کیا تھا۔ چلیے ناظرین، اب ہم آپ کے درمیان ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی شروعاتی زندگی میں پیش آئے کچھ اہم واقعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی والد گرامی بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کتنی نالجبل لیڈی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو علم کا سمندر کہہ کے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے علم کے مرتبے کو بیان کرتا ہوا ایک واقعہ جو کہ تاریخ میں بہت خوبصورت طریقے سے نشر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ جو کہ حنفی فرقے کے امام کہے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، ابو حنیفہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ تو ابو حنیفہ ایک بار ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کا ملاقات ہمارے 7ویں امام علیہ السلام سے ہوتی ہے، کیونکہ چھٹے امام کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے 7ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ، ہمارے بابا ابھی کسی کام میں مصروف ہیں، اگر آپ کو کوئی کویشچن کا آنسر پوچھنا ہو یا کوئی کویشچن کا آنسر جاننا ہو تو آپ مجھ سے یقیناً پوچھ سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے فادر کے بہاف پہ آپ کو آنسر دے سکوں۔ تو شروع میں تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یو آر ٹو ینگ ٹو آنسر مائی کویشچن، یعنی کہ آپ کی عمر ابھی بہت کم ہے کہ جو آپ ہمارے کویشچن کا جواب دے پائے، کیونکہ ناظرین یہ وہ وقت ہے امام کی بہت کمسنی کا عالم ہے، 4 سے 5 برس کا سن ہوگا ہمارے امام کا، اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ ابو حنیفہ کی ایج کافی زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی امام کے اصرار کرنے پہ ابو حنیفہ امام سے ایک بہت کامن سا کویشچن پوچھتے ہیں، جو یقیناً کبھی نہ کبھی ہم تمام ناظرین، آپ تمام ناظرین کے اور ہمارے خیالات میں بھی آیا ہوگا، کہ وہ کویشچن یہ ہے کہ امام سے پوچھتے ابو حنیفہ کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو کیا اللہ وہ گناہ انسان سے کرواتا ہے، یا اللہ اور انسان دونوں اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، یا کیول انسان ہی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے؟ تو اس پر امام جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ، کہ اگر کوئی گناہ انسان کرے اور وہ گناہ اللہ اس انسان سے کروائے تو اللہ کبھی بھی انسان کو سزا دینے کے لیے جہنم قلقی نہ کرتا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی گناہ میں اللہ اور انسان دونوں برابر کے شریک ہو تو بھی یہ کہیں سے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس گناہ کی سزا کیول انسان جھیلے۔ اور اسی لیے آخری میں امام فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے انسان کو ایک آزاد مخلوق بنایا۔ جب انسان کو پیکر بشریت میں پروردگار نے ڈھالا تو انسان کو اس کی خود کا نفس عطا کیا اور خواہشاتیں دیں، جس کے ذریعے انسان اپنے پہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے ہی انسان اس پر گناہ بھی کرتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے خواہشات پہ اور نفس پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے تو یقیناً انسان دنیا میں گناہ کرے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی وہ دنیا میں گناہ کرے یہ سوچ کے کرے کہ اس کی سزا اس کو آخرت میں ضرور جھیلنی ہوگی۔ تو یہ جواب ہمارے 7ویں امام کا سن کر ابو حنیفہ کافی سرپرائز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کافی مطمئن بھی ہوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس کمسنی کے عالم میں بھی ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بات تھی ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے علم کے بارے میں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت خصوصیت یا کوالٹی آپ کہیے جو ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے بچپنے میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو بچپن سے ہی
بہت زیادہ عبادتیں کرنے کا شوق تھا۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ایک روز ہمارے 7ویں امام علیہ السلام اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بابا سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے گھر میں ایک حجرہ تعمیر کروایا جائے تاکہ اس حجرے میں وہ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس خواہش کا سبب پوچھتے ہیں تو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پروردگار کی اس طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہر ایک دل کی دھڑکن کے ساتھ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیے ناظرین ایک حجرہ تعمیر کروایا جاتا ہے اور تمام اہل مدینہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اس حجرے کے نزدیک سے گزرتا تھا تو اس حجرے میں سے مستقل ہمارے امام کی گریہ کی اور عبادتوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کی بچپنے میں عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام کی پیشانی پر بچپن سے ہی سجدے کا نشان واضح ہونے لگا تھا۔ ہمارے 7ویں امام کو اسی خصوصیت کی وجہ سے ایک بہت ہی خوبصورت لقب سے پکارا جاتا ہے جو کہ ہے حامل سجدۃ الطویلہ، یعنی طویل سجدے انجام دینے والا۔ اس سے ریلیٹڈ بھی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے امام بہت طویل سجدے انجام دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے امام نماز صبح کے لیے سجدے میں سر بارگاہ الہی میں جھکاتے تھے تو نماز ظہر سے پہلے امام سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ اتنے لمبے لانگ ڈیوریشن آف ٹائم کے سجدے انجام دینے کی وجہ سے ہی ہمارے امام کو حامل سجدۃ الطویلہ کے لقب سے عنایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے درمیان ہمارے امام کی ایک اور بہت اہم خصوصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہیں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا نام نامی نبی موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا ہے۔ وہ نبی موسیٰ کہ جس کے لیے خدا قرآن پاک میں تعارف کرواتا ہے موسیٰ غضبان کہہ کر، یعنی وہ موسیٰ کہ جس کے اوپر چند لمحات میں ہی غیظ و غضب کے احساسات جاری و ساری ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک طرف ہمارے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں کہ جس کے لیے خدا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کے سورہ آل عمران کی 134ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ والقاظمین الغیظ وعافین عن الناس، یعنی وہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، یا آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو پی جائے اور دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھے، یقیناً وہ شخص قاظم ہیں۔ اسی لیے اگر آپ ناظرین ہمارے 7ویں امام کی دور امامت پہ روشنی ڈالے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور تمام شیعوں پہ بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ سبھی شیعہ اس دور میں تقیہ کر کر رہنے کے لیے مجبور تھے، سبھی لوگ تقیہ کر کے رہا کرتے تھے۔ اس دور میں بہت ظالم ترین بادشاہ گزرے، چاہے وہ منصور دوانقی ہو، چاہے ہادی ہو، چاہے مہدی ہو، اور ان سب میں سب سے بدترین اور ظالم ترین بادشاہ ہارون رشید، جو کہ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کے دوری کا خلیفہ تھا۔ ان سبھی بادشاہوں نے تمام شیعوں پہ بہت ظلم کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام پہ کافی ظلم ڈھائے، بہت بے ادبی کی اور ساتھ ساتھ ان کی اور ان کے آل کی بہت بے حرمتی کری۔ لیکن ان سب پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد بھی ہمارا مظلوم امام نے اپنے صبر کو اختیار کیا اور ایک کمال و صبر کا مظاہرہ کیا، اور جو بھی شخص امام کے اور امام کے آل سے بے حرمتی کرتا تھا، امام خاموشی سے اسے سن لیتے تھے اور اپنے غصے کو برداشت کرتے تھے، اور حالانکہ حد تو یہ ہے کہ اس شخص کی اخلاقاً بھلائی چاہتے ہوئے اسے معاف بھی کر دیتے تھے۔ تو انہی سب وجہوں سے ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو پروردگار نے قاظم کا لقب عنایت فرمایا۔ اسی لیے ہم سب شیعان حیدر کرار ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو موسیٰ قاظم کہہ کر جانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ایک مختصر سا ویڈیو تھا جس میں ہم نے آپ کے سامنے ہمارے امام کی پیدائش اور ان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کری۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم ہمارے امام کی دور امامت کے بارے میں اور اس دور میں
امام کے کچھ اہم معجزات اور واقعات آپ کے درمیان بیان کریں گے، لیکن تب تک ہم آپ سب سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل حیات زہرا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔